मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैंने बाज ऐसे नेक लोग देखे हैं, वो बहुत पुरवकार ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके मुरीदीन होते हैं, शेख साहब जा रहे हैं, हज़रत जी आगे आगे खरामा खरामा। जैसे पहले ज़माने में दुल्हन रुखसत होती थी ना, बड़ी तमीज़ से होती थी, अब तो पहुँच के फ़ोन करती थी, अब्बू मैं आ गई हूँ, आप बताइए कल आ जाऊँगी मिलने के लिए। तो जैसे दुल्हनें नहीं पहले चलती थी बड़ी तमीज़ से, ऐसे ही बाज़ हमने देखे हैं नेक लोग होते हैं, ऐसे खरामा खरामा चल रहे होंगे, एटीट्यूड बड़ा तमीज़, लोग समझते हैं दम करवा रहे हैं, वो होते कोलेस्ट्रॉल के डब्बे बन जाते हैं थोड़े दिनों में ना। वो फितरत थोड़ी देखती है भाई कि तुम नेक हो या बुरे हो, क्या ख्याल है, तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी तेज चलने से या दौड़ने से। नेचर इन चीज़ों से मुतासिर नहीं होती, नेचर थोड़ी मुतासिर होती है इन चीज़ों से। तो नतीजा क्या निकला कि वो कोई अल्लाह माफ़ फरमाए क्या क्या हो रहा है मार्केट में, अब मैं क्या कह सकता हूँ, बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर ने बोला चल भाई भागो। अब उनको शर्म आ रही है, मुरीद क्या बोलेंगे, यार हम भाग रहे हैं, इतने बड़े बुजुर्गों के भाग रहे हैं। तो इसलिए शुरू ही से ना ये बुजुर्गी का लुबादा इंसान रखे ही नहीं। मुझसे लोग आके पूछते हैं आप सुना है बड़े अल्लाह वाले, मैंने कहा भाई हम आप जैसे ही है मस्जिद, हो सकता है थोड़े से आपसे अच्छे, हो सकता है थोड़े से आपसे बुरे हों, हमें तो पता नहीं हमारी बख्शिश होगी कि नहीं होगी। तो ज्यादा नेक बनने की जरूरत इस जमाने में है ही नहीं। बुजुर्गी का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मुसल्लत कर लिया है ना, बुजुर्ग का मतलब गुनाह से बचता हो, अल्लाह का जिक्र करता हो, अल्लाह से दुआएं मांगता हो, मुश्किल और हाजात में तवक्कुल किस पे करता हो, अल्लाह पे करता हो, बड़े जिम जाए, वेट उठाए, भागे दौड़े, ये भी जरूरी है। अगर बिल्कुल इतने मीठे बन जाओगे ना कि इतने अच्छे एटीट्यूड, बाज लोगों ने अखलाक पर इतने बयानात कर लिए हैं, अब वो लड़ ही नहीं सकते किसी से। वो लड़ेंगे उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी, देखो फड्डा कर रहा है, हमें तो कहते हैं इतने अच्छे अखलाक, खुद हमने इतने अच्छे अखलाक कभी बयान ही नहीं किया। हमें पता है यार कल हमारा भी झगड़ा हो सकता है, और पाकिस्तान में झगड़े में अगर गालियां न मत दो बुरी बात है गालियां देना। हदीस में आता है मुनाफिक की अलामत है जब झगड़ा करता है तो गालियां देता है। उस हदीस का मतलब ये है कि दलाइल नहीं होते उसके पास, गालियां देता है डायरेक्ट। उस हदीस का ये मफहूम है, दलाइल होते नहीं है, बहस मुबाहिसा है तो गालियां देने पे आता है ना, बदमाशियों पे। जिसके पास दलाइल होते हैं उसको जरूरत नहीं होती। लेकिन उससे हटके बाज दफा नई नई गालियां मार्केट में आ रही हैं। मोइन अख्तर ने कहा था ना कि अनवर मकसूद ने पूछा, मेरी अनवर मकसूद से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा कि वो आपका मैंने प्रोग्राम देखा था अनवर मोइन अख्तर वाला। अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं, उसने कहा गालियां देते हैं और कुछ काम नहीं। तो मालिक मकान किराया नहीं दे रहा था तो पुलिस को बुलवा लिया, तो मामू ने पुलिस को गालियां देना शुरू कर दी। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स को गालियां दी पुलिस वालों के कि पुलिस वाले कहते हैं कि वो आके पूछ रहे थे ये वाले पार्ट्स तो हमने कभी सुने नहीं है यार, ये कौन से पार्ट्स। तो बाज दफा होता ही है कि पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि शराफत है ही नहीं, है ही नहीं भाई। आपको गुस्सा भी करना पड़ता है। गालियां ना दिया करो, बहुत बुरी बात है, मैं भी देता नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बचाया हुआ। और बच्चों को तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं तो ये गाली भी निकाल लेते। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं, तो इस्लाम वो इस्लाम जो नेचुरल इस्लाम है भाई। अब हमारे यहाँ बाज लोग बीवी के हुकूक बयान करते हैं, बीवी को डांटो नहीं। देखिए एक्चुअली जो नफ्सियाती डॉक्टर भी आ रहे हैं यूट्यूब पे, एक्चुअली जो काम मोहब्बत से होता है ना, एक्चुअली वाइफ को आप जो मोहब्बत से उसकी आप उसको वो करें, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या क्या मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मोटिवेट तो हो गए, वो मोटी का तो वेट मैंने करा दिया था ना। उसके अलावा एक्चुअली वो होता ही है कि बच्चे को जब डांटते हैं ना तो एक्चुअली वो उसके अंदर एक हार्मोन्स पैदा होते हैं दिमाग के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन्स। एक तो हर चीज को साइंसी जबान में ले आए, आदमी परेशान है तो डॉक्टर कहेगा आपके ना स्ट्रेस हार्मोन्स क्या हो रहे हैं हर चीज को, अबे परेशान हो रहा है बस, खत्म वही बात यार। लेकिन मेडिकल टर्म में ना डॉक्टर अपनी टर्म ले जाएगा, एक्चुअली आपके हो रहे हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे हैं। जब हम बच्चे को डांटते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। एक डॉक्टर का मैं सुन रहा था क्लिप यूट्यूब पे, वो कह रहे जब हम बच्चे को जोर से डांटते हैं तो बच्चे के स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं तो उसकी समात कमजोर होती है। जब समात कमजोर होती है तो आपकी बात समझता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो इसका मतलब डांटे नहीं ताकि स्ट्रेस हार्मोन्स ना बने, ताकि जो बात समझाएं वो समझें। करके देख लो ये आप तजर्बा, उसका बाप भी नहीं समझेगा ठीक है, एक हद तक तो समझेगा, उसके बाद आप बोलोगे कमबख्त तेरे स्ट्रेस हार्मोन्स के चक्कर में मेरे अपने हार्मोन्स क्या हो गए, आगे पीछे हो गए। अपने स्ट्रेस हार्मोन्स भी तो कंट्रोल करने हैं ना। उसका तरीका यही है कि अबे तमीज से समझ ले, वरना फिर तेरी स्ट्रेस हार्मोन्स की ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। एक दफा कर दो, आगे पीछे होंगे, उसके बाद सेट हो जाएंगे। तो घरों पे भी जो कंट्रोल किया जाता है रोब से,
اخلاق 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 ٹھیک ہے, اصل تو اخلاق ہے, لیکن اسلام نے مارنے کی بھی تو اجازت دی ہے اپنے ماتحتوں کو. قرآن میں وَضْرِبُوهُنَّ, یہ کیوں اجازت دی ہے قرآن نے؟ اس لیے کہ بھائی گھر کے ماتحت پر روب رہے کہ سربراہ اگر ایک لمٹ ہے اس کے برداشت کی, اس سے آگے گئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے محبت بہت زیادہ گھر میں دی, اس کے بعد نچڑ گئے, بڈھے ہو گئے, اب ان کا کوئی روب ہی نہیں ہے گھر میں. ایسی رسوائی والی زندگی گزار رہے, کوئی سنتا ہی نہیں ان کی. عادت نہیں ڈالی کام کاج کے گھروں میں انہوں نے, نہ بچوں کو خدمت کی عادت ڈالی. بچے ایکچولی ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں, بچے ایکچولی یہ کر رہے ہیں بچوں کی. ابے میں کہتا ہوں تم اپنے بچوں سے کام لو میرے بھائی. گھر میں پانی پینا ہے, بچے سے بولو بیٹا مجھے آج عملی طور پر کام لوگے تو کل وہ آپ کو بڑھاپے میں پانی پلائے گا. ماں باپ اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں بچوں کو, ایکچولی بچوں کا ہوم ورک ہے, ایکچولی کل یہ ہے, ابھی ہم نے کام نہیں لینا, ایکچولی منع بھی کیا ہے. بچہ اسٹریس میں آ جاتا ہے, ٹینشن میں آ جاتا ہے. اگر 5 کلو کی بوری آٹے کی خود دکان سے لے کر آئے گا. میرے جس گھر میں بیٹے ہیں نا, میں نے وہاں ملازم ہٹا دیا ہے. یعنی میرے جو خادم ہے نا جو گھروں کے سودے لے کر آتا ہے, پہلے تو میں خود لے کر آتا تھا, اب لا نہیں سکتا, تو خادم ہے نا جو گھروں کے سودے, جس گھر میں میرے بیٹے ہیں میں نے کہا خادم وادم نہیں آئے گا, آلو پیاز ٹماٹر یہ بچے لے کر آئیں گے. ایسی کی تیسی, کل امتحان ہے نہیں ہے, ایسی کی. اتنا تھوڑی بچوں کو اپنا باپ بنا لو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے ان کو ابھی سے اتنی رسپیکٹ دینا شروع کر دی, رزلٹ میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت رسپیکٹ دیں گے, یہ اپاہج بن جائیں گے, آپ کے کسی کام کے نہیں رہیں گے, یہ ممی ڈیڈی بن جائیں گے. تو ابھی جیسے جیسے میرے بچے لڑکے جس گھر میں ہیں, ایک گھر میں میرے لڑکے ہیں, ایک گھر میں بچیاں ہیں, جہاں بچیاں ہیں تو وہاں تو ٹھیک ہے, ایک گھر میں بیٹے ہیں تو وہاں میں نے یہ بھی 2-3 شادیوں میں فائدہ ہوتا ہے. رپورٹ ہے بھائی, یہ رپورٹ تو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا, میں ترغیب نہیں دے رہا, رپورٹیں پیش کر رہا ہوں. تو اب اس میں میں وہاں کہ نہیں بھائی آلو پیاز ٹماٹر دہی یہ سب, یہ لونڈے لپاڑے جو گھر میں ہے نا, ابھی چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہیں, لیکن ابھی سے ان کو عادت ڈالو. وہاں کوئی کام باہر سے کوئی نہیں بندہ آئے گا جی آلو پیاز لے کر آ رہے ہیں, یہ سارا یہی کریں گے. وہاں جا کے گھر میں ایسا کرتا ہوں, پانی پینا ہوتا ہے, بیٹا ذرا پانی لے کر آؤ. آپ مجھے سمجھیں گے یہ کوئی تھانے دار گھر میں آ گیا ہے, حالانکہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے خود ہی اٹھ کے پی لوں, لیکن میں ان سے بولتا ہوں تم پانی پلاؤ. تم پاؤں دبواتا ہوں بچوں سے, بیٹوں سے, بیٹیوں سے نہیں دبواتا, بیٹوں سے پاؤں دبواتا ہوں, 10 منٹ پاؤں دباؤ میرے. تو یہ کام کرنا پڑے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ ہمارے ابا ہم سے, جب بھی میرے والد صاحب گھر آیا کرتے تھے تو وہ فوراً جو ہے نا ان کے یہاں پین ہوتا تھا, تو مجھے کہتے تھے بھائی سرسوں کا تیل لیا اور بھائی چل بھائی مالش. آدھا گھنٹہ میں ابا کی مالش کرتا تھا. جب روز گھر آتے ڈیوٹی سے مجھے کہتے تھے چلو بھائی 20-25 منٹ میں اب والد صاحب کی ٹانگوں پہ واک کرتا تھا, صحیح ہے نا, دباتا تھا ٹانگیں. انہوں نے ہم سے کام لیا تو یار ہمیں تو پھر ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں, یار اب ہمارا تو دل کر رہا ہے کوئی ہمیں خدمت کے لیے بزرگ ملے جس کے ہم پاؤں دبائیں. عادت ڈال دی نا, اگر ابا عادت نہ ڈالتے تو یہ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی, کروانے سے ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی بات؟ آپ بچوں کو 1000 دفعہ ماں باپ کی خدمت سمجھائیں, سمجھانے سے کخ بھی نہیں سیکھیں گے, کر کے کروانی پڑتی ہے ان سے. اور منہ بنائیں تو آپ ان کو ڈانٹو. اب میرے ابا مجھے کہتے کہ ذرا 20 منٹ میرے پاؤں دباؤ, میں کہتا ہے ایکچولی میرا پیپر ہے. ابا تو زوردار جھاپڑ رسید کرنا تھا اور مجھے پتا تھا جھاپڑ آئے گا ٹائٹ والا, صحیح ہے نا, ابے تو ہمارا باپ ہے. تو آج اتنا چھوئی موئی. پھر بعض دفعہ باپ بچے پہ سختی کرتا ہے, مائیں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. ایکچولی دیکھیں آپ یوں ہی, ایکچولی کو چھوڑو بھائی, تو ظالم بن کے یہ نہیں کہ چنگیز خان کی طرح ہر وقت ان کو ریموٹ کنٹرول کی طرح نچایا ہوا ہے, یہ تو غلط ہو جائے گا. تھوڑا بہت عادت ڈالو ان کو, بچوں پہ ذمہ داریاں ڈالو ابھی سے. آپ کو پتا ہے غریب کے بچے بعض دفعہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی, ذمہ داریاں پڑتی ہیں. میں نے ایسے بہت غریب گھر دیکھے ہیں, بچے بڑے کروڑ پتی بن گئے. کہہ رہے ہیں یار کچھ تھا ہی نہیں تو دھکے کھا کھا کے ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا. مالداروں کے بچے کسی کام کے نہیں. ایسے بھی میں نے دیکھے کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ماں باپ نے چھوڑی اور بچوں کھا پی کے ختم. بچوں کو آتا ہی نہیں کمانا, ماں باپ نے سارے ذمہ داریاں اپنے اوپر رکھی. دیکھو بچے کو تربیت دینی ہے, تربیت بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز. 7 سال تک نہیں, 7 سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ایسا نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لینا شروع. 7 سال تک تو اس کو صرف کھلائی پلائی اور کھیل کود پہ زور لگاؤ. 7 سال سے کم بچے کو میں کچھ بھی نہیں کہتا. شرارتیں بھی کر رہا ہو کرنے دو, کھائے, اسکول میں فیل ہوتا ہے ہونے دو بھائی, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اسکول میں نہ پڑھے یار. کھائے پیے نیند پوری کرے, انجوائے کرے لائف کو, غلط چیزیں نہ. 7 سال کے بعد اس کی تربیت کی عمر بولو شروع. اب اس کو بدتمیزی نہیں کرنے دو. گھر میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے, بیٹا یہ چنگیز خان نہیں ہو تم, آپ کیا ہو, آرام سے تمیز سے. مجھے دیکھا کبھی چیختے ہوئے؟ ہمیشہ میں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہوں نا. اچھا خیر ہم تو چیختے ہیں.
تو آرام سے آرام سے یہ اس کو سمجھانا پڑے گا. اور اگر پھر بھی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کھینچ کے ایک تھپڑ لگا دیا تھا ایک بات پہ. میں پتہ نہیں گھر میں آ کے سلام نہیں کرتا تھا, گھر آتا تھا ایسے ہی آ رہا ہوں, تو 2-3 دفعہ ایسا ہوا. نہیں تھپڑ اس بات پہ نہیں, تھپڑ تو کسی اور بات پہ. اس بات پہ مجھے یاد ہے میں آیا گھر میں نے سلام نہیں کیا, میرے بھائی نے بولا واپس جاؤ, واپس 2-3 دفعہ تمہیں سمجھا دیا گھر میں آؤ تو سلام کرو, تو نہیں کیا نا واپس. مجھے یاد ہے واقعات. میں واپس گیا, بولا اب سلام کر کے آؤ دوبارہ. میں گیا ہوں واپس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج بچوں کو بول کے دکھاؤ آپ, یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے 9 سال کا 10 سال کا, سلام نہیں کیا, بیٹا واپس آؤ سلام. وہ کہا میں نہیں جا رہا, کر لو کیا کرنا ہے آپ نے. آدمی اسی وقت کہتا ہے مفتی صاحب کے کہنے پہ تیسرا پیدا کیا تھا, میں تو 2 کے بعد بریک لگا رہا تھا. ماحول ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو کھا جائیں گے کل. بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی نا تو سمجھو باپ پیدا ہوا ہے, یہ پھر بچہ پیدا ہوا ہی نہیں. انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, قطعاً نہیں ہوتے, ان کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. انگریز اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً پولیس آئے گی, ماں اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراً کیا آئے گی, پولیس آئے گی. تو وہ اس کو لا کہتے ہیں, بڑا زبردست لا ہے, قانون ہے. حالانکہ اصل یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کی, تم نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا بھائی, اپنے باپ پیدا کر دیے ہیں. بچہ جو مرضی کرتا رہے, انگریز کو اجازت نہیں آنکھیں دکھانے کی. اس کا نتیجہ کیا نکلا, لوگوں نے اولاد میں دلچسپی لینا چھوڑ دی. انہوں نے کہا ہمارے کسی کام کے نہیں ہے یار, ہم ان کو محبت دیں. 18 سال کے ہو کے پرس گلے میں لڑکی نے لٹکایا, اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے, اور ادھر لڑکے نے پرس لٹکایا, ابا میں جا رہا ہوں سٹا لگانے, ابا کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو ہم تو بھائی شادی کے قابل ہو گئے تھے, پھر ابا سے ڈر رہے ہوتے تھے, پھر بھی ابا سے ڈر رہے ہو. ہمارے ایک دم مجھے یاد ہے میری عمر 23 سال تھی, میرا کسی سے پھڈا ہو گیا, ہم لڑ رہے, وہاں پیچھے تھپڑ آیا عجیب سا نا, میں نے دیکھا تو میرے ابا کھڑے ہوئے پیچھے, وہ ہمیں مارتے ہوئے گھر لے گئے کہ یار یہ تو لڑ کیوں رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر. تو 23-24 سال اچھی عمر ہوتی ہے انسان کی. تو اس سے ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم اولاد ہیں, باپ کون ہے. ابھی جو پیدا ہو رہی ہے نا مارکیٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں, یہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی, ابھی باپ پیدا ہو رہے ہیں. تو اولاد پہ ظلم زیادتی نہ کرو, لیکن گھر میں ان کو یہ بتا دو کہ یہ تمہاری ماں ہے, یہ بھی تم سے پاؤں دبوائے گی, خدمت لے گی, اور اس کے سامنے بھی تمہیں زبان چلانے کی اجازت. بیٹیاں ماؤں کے سامنے ایسا چیخ رہی ہوتی ہیں, ایسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہیں, باپ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے, الٹا ان بچوں کی سائڈ لے رہا ہوتا ہے ماں کی موجودگی میں. اس سے تو آپ اور باغی بنا رہے ہو. جب بچے باپ کے سامنے چیخ رہے ہوتے ہیں, ماں بچوں کی سائڈ لے رہی ہوتی ہے. تو دونوں ہی گدھے ہیں یار, یہ دونوں. کم از کم اپنے حقوق کے لیے تو کمپرومائز کر لیں کہ بھائی ہم دونوں کے سامنے ان کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام ایک دین فطرت ہے. یہ جو میں نے بیان میں کہا ہے نا کہ بچوں پہ روب رکھیں, جیسے میں گھر گیا تو میں نے بچوں سے کبھی کبھار پاؤں دبواتا ہوں, پانی وانی انہی سے منگواتا ہوں, اور میں نے یہ بھی کہا کہ جھاپڑ واپڑ کی باتیں بھی کی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں نا, شارٹ کلپ چلاتے ہیں, پھر مار دھاڑ کی ترغیبیں. اصل تو یہی ہے کہ جو کام بغیر مار کے ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور نبی نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بچے کو شروع سے تمیز سے لے کے چلیں تو بڑی تمیز سے چل رہا ہوتا ہے, وہ محبت میں آرام سے سارے کام کر دیتا ہے, بشرطے کہ کوئی بگاڑ نہ رہا اس کو. اگر ماں بگاڑ رہی ہے, یا ماں تربیت کر رہی ہے, باپ بگاڑ رہا ہے, یا رشتہ دار بگاڑ رہے ہیں, تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بچہ پھر. تو اس لیے نارملی مار داڑ کی ضرورت پیش آتی نہیں ہے, لیکن بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. بس یہ اتنا خوف کافی ہے, اسی سے ٹھیک چلتا ہے. بہت اکثر نوبت آتی نہیں ہے, اور میرے یہاں تو اب تک کی رپورٹ ہے کہ نوبت آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ماشاء اللہ ہول سیل کا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ میں نے کوئی ایک بچے کو ایک تھپڑ لگایا ہو, 2 لگا دیے ہوں, اس سے زیادہ کبھی نہیں, وہ بھی نماز پہ. یہ ایک بچہ اسکول کے بہت زیادہ وہ کر رہا تھا. خیر, تو اصل میں یہی ہے کہ تمیز سے, آرام سے. ہر بعض باپ ایسے کرتے ہیں, بات ہی نہیں بچوں سے تمیز سے کرتے, ہر وقت الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, اس طرح کی باتیں, لینگویج استعمال کرتے ہیں. تو آپ تو بچے کو خود ہی خراب کر رہے ہو بھائی. یہ پاگل کا بچہ آپ ہی کا تو بچہ ہے. تو الو کے پٹھے, پاگل کے بچے, گدھے, یہ جو لینگویج اب آپ جو استعمال کر رہے ہو نا, تو اس لینگویج سے تمیز نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر, وہ یہی لینگویج استعمال کرے گا. تو بچے کی تربیت کے لیے ابا اماں کا خود ٹھیک ہونا پہلے ضروری ہے. تھوڑا گھر میں تمیز کا ماحول بنے. الو کے پٹھے کے علاوہ کوئی اور بات کر لو بھائی, یار کیا کر رہے ہو یار, یار یار کہہ کے کرو یار, تم تمیز یار انسان کے بچے بنو. بہت زیادہ یہ لفظ کافی ہے میرا خیال ہے. تو تمیز سے ماں باپ بات کرنا سیکھ لیں بچے سے, تو بہت مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے. نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے.
تو اس لیے مار دھاڑ کا مطلب یہ ہے کہ روب رکھیں, اس کو پتا ہو کہ بھائی ایک حد تک ہے اس کو بالکل, اور کبھی ضرورت پڑے تو پھر شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے ضرورت پڑے تو, لیکن اس تک نوبت عام طور پہ جاتی نہیں.